बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो बेल के हवाले से है। चैप्टर 39 है सीआरपीसी का। अब बेल के इस टॉपिक में हम देखेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिसमें बेल जो है वो एक्यूज्ड का राइट है, यानी बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने का जो प्रोसीजर है वो आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले ये कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा जो ऑफेंस है वो बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो इसके लिए अगर आपके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इसकी बुक है आपके पास या आपके पास पीडीएफ है, तो इसके एंड पे जाके आपको सेकंड शेड्यूल नज़र आएगा। उस सेकंड शेड्यूल के कॉलम नंबर 5 में हर ऑफेंस के सामने बताया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ सेक्शन 496 इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, यानी कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं, कौन से केसेस हैं जिसमें बेल दिया जाएगा, यानी बेलेबल ऑफेंसेस की बात करेंगे सेक्शन 496 में। When any person other than a person accused of a non-bailable offense, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें बताया गया है कि जब भी कोई शख्स, लेकिन उस शख्स के अलावा जो कि एक्यूज्ड है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जब भी कोई पर्सन बेलेबल ऑफेंस करेगा, वो एक्यूज्ड है बेलेबल ऑफेंस का, इज़ अरेस्टेड, जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, या बग़ैर वारंट के एसएचओ उसको अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, और अपीयर और इज़ ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, या ये जो पर्सन है ये खुद अपीयर होता है कोर्ट के सामने या इसको लाया जाता है अदालत के सामने, एंड इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, और ये जो शख्स है जो कि इस ऑफिसर के कस्टडी में है, यानी एसएचओ के कस्टडी में है, और इसको अदालत के सामने जब पेश किया गया या लाया गया, और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि ये जो पर्सन है ये उस ऑफिसर की कस्टडी में या अदालत में अगर प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज के ऊपर, बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब ये पर्सन जो है पुलिस की कस्टडी में या अदालत के सामने किसी भी टाइम अगर ये प्रिपेयर्ड है या तैयार है बेल जमा करने के लिए, तो अदालत इसको क्या करेंगी कि सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो इसको अदालत या जो एसएचओ है इनको बेल पे रिहा कर देंगी। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इसके अंदर प्रोविजो है, एक शर्त है, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ़ ही और इट थिंक्स फिट, कि ये जो ऑफिसर है एसएचओ या अदालत ये अगर फिट समझते हैं, इंस्टीड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन, तो इस पर्सन से बेल लेने के बजाय डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस एज हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड, कि ये एसएचओ या अदालत ये अगर फिट समझते हैं तो इस शख्स को बेल पे रिलीज़ करने के बजाय इसको अपने जो इसका जो बॉन्ड है, पर्सनल बॉन्ड है, उस पे विदाउट श्योरिटीज़ के बगैर उसको डिस्चार्ज कर सकती हैं। डिस्चार्ज का मतलब तकरीबन एक बरी होने के बराबर है, लेकिन इसका डिस्चार्ज का मतलब बरी होना नहीं है, लेकिन जब भी अदालत इस एक्यूज को तलब करेंगी तो ये हाजिर होगा। इसके साथ एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 117 सब सेक्शन 3, कि ये जो सेक्शन 496 में जो बात बताई गई है कि ये सेक्शन जो है ये सेक्शन 107 सब सेक्शन 4 और सेक्शन 117 के सब सेक्शन 3 पे अप्लाई नहीं होगा। ये चूँकि बेलेबल ऑफेंसेस हैं लेकिन ये सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस सेक्शन 496 में हमें ये बात समझ आई है कि जब भी कोई पर्सन बेलेबल ऑफेंस करेगा, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर दिया, अब पुलिस की कस्टडी के दौरान ही ये पर्सन अगर प्रिपेयर है बेल जमा करने के लिए तो ये बेल जमा करेगा और जो एसएचओ है वो इसको रिलीज़ कर देगा। लेकिन अगर एसएचओ ये फिट समझता है कि इस शख्स से ज़मानत लेने के बजाय इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ये पर्सन जो है ये इनोसेंट है, तो इसको यहाँ पे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं विदाउट श्योरिटीज़। और अगर इसको अदालत के सामने लाया गया या ये अदालत के सामने पेश हो गया और अदालत में प्रोसीडिंग जारी है, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे अगर ये बेल जमा करने के लिए रेडी है तो अदालत इससे बेल लेंगी, इसको बेल पर रिहा कर देंगी।
آگے جاتا ہے سیکشن 497 جو کہ ایک امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ 497 میں ان اوفینسز کی بات کی گئی ہے جو کہ نان بیلیبل ہیں، جو ناقابل ضمانت ہیں، لیکن اس میں بھی بیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون کون سے ایسی باتیں ہیں، کون کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں کہ نان بیلیبل اوفینس میں بھی ایکیوزڈ کو بیل مل جاتی ہیں۔ when bail may be taken in case of non bailable offenses، کہ وہ کون سے جو نان بیلیبل اوفینسز ہیں ان کیسز میں بیل کب دیا جائے گا، کب دیا جا سکتا ہے۔ سب سیکشن 1، when any person accused of any non bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن جو کہ ایکیوزڈ ہے نان بیلیبل اوفینس کا، اس نے کوئی ناقابل ضمانت جرم کیا ہے، اس کو پولیس اریسٹ کرتی ہے یا وداؤٹ وارنٹ ایس ایچ او اس کو ڈیٹین کرتا ہے یا اس کو عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے یا یہ پرسن خود عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہی مے بی ریلیزڈ آن بیل بٹ ہی شیل ناٹ بی سو ریلیزڈ اف دیئر اپیئر ریزنیبل گراؤنڈ فار بلیونگ دیٹ ہی ہیز بین گلٹی آف این اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف اور امپریزنمنٹ فار 10 years۔ تو یہاں پہ مے کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ ہی مے بی ریلیزڈ آن بیل، جہاں پہ مے کا ورڈ آ جائے تو یہاں پہ ڈسکریشن آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اب اس سینٹینس کو سمجھنے کی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہی مے بی ریلیزڈ آن بیل کہ اس کو جو پرسن جس نے ناقابل ضمانت جرم کیا ہے تو عدالت اس کو کیا کر سکتی ہے کہ ہی مے بی ریلیزڈ آن بیل، کہ عدالت اس کو بیل دے سکتی ہے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں، بٹ ہی شیل ناٹ بی سو ریلیزڈ، یہاں پہ مے کا ورڈ تھا، یہاں پہ شیل کا ورڈ ہے کہ عدالت اس کو چھوڑ سکتی ہیں بیل پہ، لیکن ہی شیل ناٹ بی سو ریلیزڈ اس کو کسی بھی صورت بیل پہ نہیں چھوڑا جائے گا اف دیئر اپیئر ریزنیبل گراؤنڈ، کہ جہاں پہ یہ ریزنیبل گراؤنڈ ہے کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں یہ کسی ایسے اوفینس کا گلٹی ہے، اس نے کوئی ایسا اوفینس کیا ہے جو کہ پنشیبل ہے ود ڈیتھ، یعنی اس جرم کی سزا پھانسی ہے یا اس جرم کی جو سزا ہے وہ تاحیات قید ہے، امپریزنمنٹ فار لائف ہے، یا اس جرم کی سزا 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہے، تو ایسے پرسن کو، ایسے ایکیوزڈ کو بیل پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہاں تک اس کو میں کلیئر الفاظ میں پھر سے بتا دوں کہ ایک پرسن ہے، اس نے نان بیلیبل اوفینس کیا، پولیس نے اس کو اریسٹ کر دیا، ڈیٹین کر دیا یا خود عدالت کے سامنے پیش ہو گیا، بیل کے لیے آ گیا، تو اس پرسن کو اگر اس پرسن نے ایسا کوئی نان بیلیبل اوفینس کیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے یا امپریزنمنٹ فار لائف ہے یا 10 سال سے زیادہ ہے، تو اس کو کسی بھی صورت بیل پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر اوفینس ایسا ہے کہ جس کی سزا 10 سال سے کم ہے یا اس کی سزا عمر قید نہیں ہے یا اس کی سزا پھانسی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہی مے بی ریلیزڈ آن بیل، پھر عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ اس کو بیل پہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن اب اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پروویزو بھی ہے، provided that the court may direct that any person under the age of 16 years or any woman or any sick or infirm person accused of such an offense be released on bail۔ اب اگر کوئی پرسن، کوئی ایکیوزڈ ایسا ہے کہ اس نے ایسا ناقابل ضمانت جرم کیا ہے کہ اس جرم کی سزا ڈیتھ ہے، امپریزنمنٹ فار لائف ہے یا 10 سال سے زیادہ ہے، لیکن وہ جو ایکیوزڈ ہیں وہ انڈر دا ایج آف 16 ایئر ہے، کہ اس کی عمر 16 سال سے کم ہے، یا ایک عورت نے یہ جرم اگر کیا ہے، یا ایک سک پرسن ہے یعنی کہ بیمار پرسن ہے، یا انفرم ہے، بہت بوڑھا شخص ہے، تو پھر اس کو ان صورتوں میں بھی ریلیز کیا جا سکتا ہے بیل کے اوپر۔ پھر اب یہاں پہ اس کے ساتھ بھی ایک پروویزو ہے، یہ جو یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ 16 سال سے کم عمر کا پرسن ہے یا وومن ہے یا بیمار شخص ہے یا بوڑھا شخص ہے، ان کو جب بیل دیا جائے گا تو تب دیا جائے گا، یہاں پہ اس کے ساتھ ایک پروویزو ہے، ایک پروویزو کو پورا کرنا پڑے گا، پرووائڈیڈ فردر دیٹ اے پرسن ایکیوزڈ آف این اوفینس ایز افورسیڈ، کہ جب بھی کوئی پرسن ہے وہ ایکیوزڈ ہے ایسے اوفینس کا جو کہ افورسیڈ یعنی جیسے اوپر یہ بتا دیا گیا، شیل ناٹ بی ریلیز، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا بیل پہ اس وقت تک جب تک دا پروسیکیوشن ہیز بین نوٹس ٹو شو کاز وائی ہی شوڈ ناٹ بی سو ریلیزڈ۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے غور سے سمجھے کہ یہاں پہ پرسن ہے، اس نے اوفینس کیا ہے، پنشیبل ود ڈیتھ ہے، امپریزنمنٹ فار لائف ہے، امپریزنمنٹ فار 10 years ہے، یعنی 10 سال یا 10 سال سے زیادہ کی سزا ہے، تو اس کو تو نہیں چھوڑا جائے گا ضمانت پہ۔ پھر یہاں پہ بتا دیا کہ اگر وہ یہ جرم جو ہے یہ 16 سال سے کم عمر کے بچے نے کیا ہے یا وومن نے کیا ہے یا سک یا انفرم پرسن نے کیا ہے تو پھر اس کو ریلیز کیا جائے گا، لیکن ریلیز کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک پروویزو ہے، اس میں بتا دیا گیا کہ جو پروسیکیوشن ہے، جو کمپلیننٹ کی سائڈ ہے، ان کو نوٹس کیا جائے گا، نوٹس دیا جائے گا کہ آپ ہمیں شوکاز کرو، ہمیں وجہ بتاؤ کہ ہم ان کو کیوں بیل پہ ان کو ہم کیوں بیل نہ دیں، ان کو ہم ریلیز کیوں نہ کریں۔
یعنی نوٹس دینا ضروری ہے. پھر یہاں پہ ایک اور اس کے ساتھ ایک پروویزو ہے جو کہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. Provided further that the court shall, except where it is of the opinion the delay in the trial of the accused has been occasioned by an act or omission of the accused or any other person acting on his behalf, direct that any person shall be released on bail. اب یہاں پہ یہ پروویزو اور اس کے ساتھ یہاں پہ 2 clauses ہیں, اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اس پروویزو میں کہتے ہیں کہ ایک ایکیوزڈ ہے, ملزم ہے, وہ جیل میں ہے اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے, عدالت میں ٹرائل جاری ہے. اب یہ پرسن اس کے ٹرائل میں, یہ جو ایکیوز ہیں اس کے ٹرائل میں ڈیلے آ رہا ہے, لیکن یہ جو ڈیلے ہیں یہ اس ایکیوز کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے کسی ایکٹ یا اومیشن کی وجہ سے نہیں ہے, یا اس ایکیوز کے بہاف پہ اگر کوئی پرسن آگے ایکٹ کر رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ڈیلے نہیں آ رہا, یعنی ایکیوز کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اس کا ٹرائل کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. تو پھر یہاں پہ عدالت کیا کر سکتی ہے کہ دا کورٹ شیل ڈائریکٹ دیٹ اینی پرسن شیل بی ریلیزڈ آن بیل. پھر عدالت یہاں پہ ڈائریکشن دے سکتی ہیں کہ اس ایکیوز کے ٹرائل میں جو ڈیلے آ رہا ہے اس میں ایکیوز کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اس کے بہاف پہ اگر کوئی پرسن ایکٹ کر رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو پھر عدالت یہاں پہ اس پرسن کو, اس ایکیوز کو جو ہے وہ بیل پہ ریلیز کر سکتی ہے. اب ڈیلے کتنا آئے گا کلاس 1 اور کلاس 2 میں بتایا گیا ہے. وہ بینگ ایکیوزڈ آف اینی اوفینس ناٹ پنشیبل ود ڈیتھ. اب ایکیوز کون سا ہے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی جو سزا ہے وہ ڈیتھ نہیں ہے, یعنی ڈیتھ کے علاوہ ہے. ہیز بین ڈیٹین اور سچ اوفینس فار اے کنٹینیوس پیریڈ ایکسیڈنگ 1 year اور ان کیس آف اے وومن ایکسیڈنگ 6 months اینڈ ہوز ٹرائل فار سچ اوفینس ہیز ناٹ بین کنکلوڈیڈ. کہ ایکیوزڈ ہے, اس نے ایسا جرم کیا ہے جو پنشیبل ود ڈیتھ نہیں ہے اور یہ کنٹینیوسلی 1 year سے جیل میں ہے, یا اگر وومن ہے وہ 6 months سے جیل میں ہے, ان کا ٹرائل جاری ہے اور ابھی ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوا, اور تو اس صورت میں یہاں پہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے ٹرائل ڈیلے ہونے میں, تو پھر عدالت ان کو ضمانت دے سکتی ہے. مرد ہے تو 1 سال, عورت ہے تو 6 months. اگر ان کا ڈیلے آئے گا اس دوران ان کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کو ضمانت دی جائے گی. اب آگے کیا کہتے ہیں کہ وہ بینگ ایکیوزڈ آف این اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ. یہاں پہ ڈیتھ نہیں, یہاں پہ ڈیتھ ہے کہ کوئی ایکیوزڈ ہے, اس نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا پنشیبل ود ڈیتھ ہے. ہیز بین ڈیٹین فار سچ اوفینس فار اے کنٹینیوس پیریڈ ایکسیڈنگ 2 years اور ان کیس آف وومن ایکسیڈنگ 1 year اینڈ ووز ٹرائل فار سچ اوفینس ہیز ناٹ بین کنکلوڈیڈ. کہ ایکیوزڈ ہے جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ موت ہے, پھانسی ہے, اور وہ کنٹینیوسلی 2 سال سے جیل میں ہے, یا اگر عورت ہے وہ 1 سال سے عورت جو ہے وہ جیل میں ہے, ان کا ٹرائل جاری ہے لیکن ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا اس دوران, اور ان کے ٹرائل میں جو ڈیلے آیا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے نہیں ہے, ان کے کسی ایکٹ یا اومیشن کی وجہ سے نہیں ہے. تو عدالت یہاں پہ اگر ان کے اوپینین کے مطابق اگر درست ہے تو وہ یہاں پہ ان کو ضمانت پہ ریلیز کر سکتی ہے. پھر انہی کے ساتھ بھی یہاں پہ ایک پروویزو ہے, پرووائڈیڈ فردر دیٹ دا پروویژن آف دا فارگوئنگ پروویزو. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو فارگوئنگ پروویزو ہے, جو اوپر ہم نے پروویزو دیکھ لیا, اس کے ساتھ ایک پروویزو ہے کہ شیل ناٹ اپلائی ٹو اے پریویسلی کنوکٹڈ اوفینڈر فار این اوفینس پنشیبل ود ڈیتھ اور امپریزنمنٹ فار لائف اور ٹو اے پرسن who in the opinion of the court is hardened, desperate or dangerous criminal or is accused of an act of terrorism punishable with death or imprisonment for life. اس پروویزو میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک پرسن, جو اوپر ہم نے کلاس اے اور کلاس بی میں دیکھ لیا کہ ان کا ٹرائل میں جو ڈیلے آیا ہے, تو یہ ان لوگوں کو ضمانت پہ ریلیز نہیں کیا جائے گا جن کو پریویسلی کسی ایسے جرم میں سزا ہوئی ہے, سزا کاٹ کے آئے ہیں, کسی ایسے اوفینس کی جس کی سزا موت ہے, یا امپریزنمنٹ فار لائف, یا کوئی بھی ایسا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے جو کہ ٹیررزم میں آتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ یا امپریزنمنٹ فار لائف ہے, یا عدالت کو لگتا ہے کہ یہ ایکیوز جو ہے ہارڈنڈ ہے, ڈسپریٹ ہے, یعنی خطرناک قسم کا ملزم ہے, اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی, تو پھر یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا یہ والا جو پروویزو ہے, یعنی کہ اس پرسن کو ضمانت پہ نہیں چھوڑا جائے گا اگر اس کے ٹرائل میں ڈیلے آیا بھی ہے تو. اب آگے آ جاتا ہے سب سیکشن 2. If it appears to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable ground for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient ground for further inquiry into his guilt, the accused shall, pending such inquiry, be released on bail or at the discretion of such court or officer or court on the execution by him of a bond without sureties for his appearance as hereinafter provided.
تو سب سیکشن 2 میں کہتے ہیں کہ کوئی ملزم ایسا ہے جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں کسی نان بیلیبل اوفینس کا، تو اب اس ملزم کے خلاف انویسٹیگیشن جاری ہیں یا انکوائری جاری ہیں یا ٹرائل جاری ہیں، اس کے کسی بھی سٹیج کے اوپر عدالت کو یا اگر ایس ایچ او کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی بھی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے جس پہ بلیو کیا جائے کہ اس ایکیوزڈ نے کوئی نان بیلیبل اوفینس کیا ہے، لیکن ایسے سفیشینٹ گراؤنڈ موجود ہے فردر انکوائری کے لیے کہ اس ایکیوزڈ کے خلاف فردر انکوائری ہونی چاہیے اس کے گلٹ کے بارے میں، کہ پتہ چل سکے کہ اس نے واقعی نان بیلیبل اوفینس کیا ہے یا نہیں، یا اس کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے تو عدالت اس کو ریلیز کر سکتی ہے بیل پہ، اور ایٹ دا ڈسکریشن آف سچ آفیسر اور کورٹ، یہاں پہ ایس ایچ او اور عدالت کے پاس ڈسکریشن بھی ہیں کہ اس شخص سے جو ذاتی مچلکہ ہے، جو پرسنل بانڈ ہے، وہ اس سے لیے جائیں وداؤٹ شیورٹیز اس کی اپیرنس کے لیے، اور اس کو ریلیز کر سکتی ہیں۔ سب سیکشن 3، an officer of a court is releasing any person on bail under subsection 1 or subsection 2 shall record in writing his or its reason for so doing۔ یہ جو اوپر ہم نے سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 ہم نے اسٹڈی کر لیا، اس میں کہتے ہیں سب سیکشن 3 میں آگے کہ جب یہ آفیسر یا عدالت اس پرسن کو ضمانت پہ رہا کریں گی تو اس کی جو ریزنز ہیں وہ تحریری طور پر اپنے پاس نوٹ کریں گی، وہ ریکارڈ پہ لائیں گی کہ ہم کیوں اس ایکیوزڈ کو ضمانت دے رہے ہیں، کن وجوہات کی بنا پر اس کو ریلیز کر رہے ہیں۔ تو اب آگے آ جاتا ہے سب سیکشن 4، if at any time after the conclusion at the trial of a person accused of a non-bailable offense، کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹرائل جب کنکلیوڈ ہو جائے، یہ نان بیلیبل اوفینس کا ملزم ہے، اس کا ٹرائل جو ہے وہ کنکلیوڈ ہو گیا، مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، اینڈ بیفور ججمنٹ از ڈیلیور، لیکن ابھی جج نے فیصلہ نہیں سنایا، دا کورٹ از آف اوپینین دیٹ دیئر آر ریزنیبل گراؤنڈ فار بلیونگ دیٹ دا ایکیوزڈ از ناٹ گلٹی آف اینی سچ اوفینس۔ اب کیا ہوا کہ ٹرائل مکمل ہو گیا لیکن ابھی جج نے فیصلہ نہیں سنایا، لیکن جج کو لگتا ہے کہ ایسے ریزنیبل گراؤنڈ موجود ہیں کہ جس پہ بلیو کیا جائے کہ یہ ایکیوز جو ہے یہ اس جرم کا، ناقابل ضمانت جرم کا گلٹی نہیں ہے، یعنی اب اس کو بری کرنا ہے، لیکن جج نے بھی فیصلہ نہیں سنایا۔ اٹ شیل ریلیز دا ایکیوزڈ، تو ججمنٹ ڈیلیور کرنے سے پہلے عدالت کیا کریں گی کہ اس کو ریلیز پہ چھوڑ دیں گی۔ اف ہی از ان کسٹڈی، لیکن اگر یہ ایکیوز کسٹڈی میں ہے، جیل میں ہے، آن دا ایگزیکیوشن بائی ہم آف اے بانڈ، عدالت اس کو بولیں گی کہ آپ اپنا پرسنل بانڈ جمع کرو وداؤٹ شیورٹیز، ضمانتیوں کے بغیر، فار ہز اپیرنس ٹو ہیئر ججمنٹ ڈیلیور، عدالت اس کو ریلیز کریں گی ضمانت پہ کہ ہم جب فیصلہ سنائیں گے تو تب آپ عدالت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ یہاں پہ گراؤنڈز ایسے گراؤنڈز موجود ہیں کہ جس پہ عدالت نے بلیو کر دیا کہ یہ ایکیوز گلٹی نہیں ہے، یعنی عدالت نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو ریلیز کرنا ہے، رہا کرنا ہے، اس جرم سے بری کرنا ہے، تو ٹائملی یہاں پہ اس کو ضمانت پہ رہا کر دیں گی کہ ہم جب فیصلہ سنائیں گے تو تب آ جانا عدالت میں۔ سب سیکشن 5، ہائی کورٹ اور کورٹ آف سیشن، اب یہاں پہ ہائی کورٹ کی بات کی گئی، سیشن کورٹ کی بات کی گئی، دونوں میں سے کوئی بھی، اینڈ ان دا کیس آف اے پرسن ریلیز بائی اٹ سیلف، کہ کوئی بھی ناقابل ضمانت جرم کا ملزم ہے، ہائی کورٹ یا کورٹ آف سیشن نے اس کو ریلیز کر دیا۔ Any other court may cause any person who has been released under this section to be arrested and may commit him to custody۔ ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ نے اس کو ریلیز کر دیا ضمانت پہ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ادر کورٹ جو ہیں، باقی جو مجسٹریٹ ہیں یا کوئی بھی، اس کو دوبارہ سے ری اریسٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملزم کو ضمانت مل چکی ہے، وہ پھر سے اس جرم کی کوشش کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے، تو یہاں پہ عدالت میں جو بیل کی کینسلیشن کے لیے ہم اپلیکیشن دائر کرتے ہیں تو وہ ہم اس سب سیکشن 5 کے تحت دائر کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کو عدالت نے ریلیز تو کیا ہے لیکن یہ پھر سے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے کچھ ثبوت ہم اکٹھے کرتے ہیں، اس اپلیکیشن میں بتاتے ہیں اور عدالت میں وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر عدالت کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ایکیوزڈ پھر سے اس طرح کی کوشش کر رہا ہے تو عدالت یہاں پہ اس کی بیل کو کینسل کر کے دوبارہ سے یہاں پہ اس کو کسٹڈی میں ڈال دیتی ہے۔ سیکشن 498، پاور ٹو ڈائریکٹ ایڈمیشن ٹو بیل اور ریڈکشن آف بیل۔ اب جیسے جب کسی ملزم کو ریلیز کیا جاتا ہے ضمانت پہ تو اس سے عدالت جو ہے وہ بانڈ لیتی ہے، پرسنل بانڈ لیتی ہے، یا شورٹیز کے ساتھ یا شورٹیز کے بغیر بھی، تو اس میں کچھ اماؤنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے اس ملزم کو۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے اس نے کوئی 302 کیا ہے تو عدالت اس کو جب ضمانت پہ ریلیز کرتی ہیں تو 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تک عدالت کی ڈسکریشن پہ ہے کہ جتنا بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی اس بانڈ کی اماؤنٹ ہوگی۔ تو یہاں پہ سیکشن 498 میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ دا اماؤنٹ آف ایوری بانڈ ایگزیکیوٹیڈ انڈر دس چیپٹر شیل بی فکسڈ،
with due regard to the circumstances of the case. یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر کے تحت یعنی جو بیل والا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی کسی ملزم کو ریلیز کیا جائے گا تو جو ملزم جب بانڈ ایگزیکیوٹ کرے گا وہ جو مچلکہ جمع کرتا ہے تو اس بانڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کیس کی سرکمسٹانسز کے مطابق فکس ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 302 کے جرم میں جو ہے یہاں پہ ملزم کو کہہ دیا جائے کہ 70,000 یا 80,000 روپے کے مچل کے جمع کراؤ. ایسا نہیں ہوگا. یا ایک چھوٹا سا کوئی جرم ہے اس میں جو ہے ملزم کو کہہ دیا جائے کہ 5 لاکھ 6 لاکھ کا مچل کا جمع کراؤ, تو ایسا نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ کیسز کے سرکمسٹانسز کے مطابق جو بانڈ کی اماؤنٹ ہے وہ فکس کی جائے گی. اینڈ شیل ناٹ بی ایکسیسو, یعنی نہ کم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. And the High Court or Court of Session may in any case, whether there be an appeal or conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or magistrate be reduced. یعنی یہاں پہ کورٹ آف سیشن یا ہائی کورٹ میں اگر کوئی اپیل پینڈنگ ہے کنوکشن کے خلاف یا کنوکشن کے بغیر, تو یہاں پہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے, جو اپر کورٹ ہے, وہ ڈائریکشنز دے سکتی ہے مجسٹریٹ کو یا پولیس آفیسر کو کہ آپ نے اس شخص کو جو بیل پہ ریلیز کیا ہے تو ان کی جو اماؤنٹ ہے بانڈ کی وہ ریڈیوس کریں. یعنی کہ ہائی کورٹ یا کورٹ آف سیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ نیچے والی عدالت کو ڈائریکشنز دیں. اب سیکشن 498A, نو بیل ٹو بی گرانٹیڈ ٹو اے پرسن, کہ کسی بھی ایسے پرسن کو بیل پہ ریلیز نہیں کیا جائے گا ناٹ ان کسٹڈی, جو کسٹڈی میں نہیں ہے, ان کورٹ اور اگینسٹ ووم نو کیس از رجسٹرڈ, یا کوئی ایسا پرسن جس کے خلاف کیس ہی رجسٹرڈ نہیں ہوا, یعنی اس کے خلاف کوئی FIR درج ہی نہیں ہوئی, تو ایسے شخص کو ضمانت نہیں دیا جائے گا. اب کیسے, ذرا اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. Nothing in section 497 or section 498 shall be deemed to require or authorize a court to release on bail or to direct to be admitted to bail any person who is not in custody or is not present in court or against whom no case stand registered for the time being, and an order for the release of a person on bail or a direction that a person be admitted to bail shall be effective only in respect of the case that so stand registered against him and is specified in the order or direction. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیکشن 497 اور 498 عدالت کو یہ اختیار نہیں دے سکتی کہ کسی ایسے ملزم کو ریلیز کریں ضمانت پہ کہ جو کسٹڈی میں نہیں ہے, جو عدالت میں پریزنٹ ہی نہیں ہے, یا اس کے خلاف کیس ہی رجسٹرڈ نہیں ہوا, تو ایسے کسی بھی شخص کو عدالت جو ہے وہ ضمانت نہیں دے سکتی. مثال کے طور پر یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب بھی آپ نے بیل بیفور اریسٹ لینا ہوتا ہے, یعنی آپ کو پولیس اریسٹ نہ کرے اور آپ نے BBA کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدالت کے سامنے اپیئر ہو جاؤ, سرنڈر کرو عدالت کے سامنے. کیونکہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر عدالت یہاں پہ آپ کو BBA نہیں دیتی, بیل بیفور اریسٹ پہ آپ کو ریلیز نہیں کرتی تاکہ آپ کو فوراً وہاں سے عدالت سے اریسٹ کیا جائے, تو یہاں پہ بتا دیے پہلی بات کہ اگر ایک شخص وہ کسٹڈی میں نہیں ہے, یعنی پولیس کے پاس کسٹڈی میں نہیں ہے اور یہاں پہ عدالت میں اس نے بیل جمع کر دی ہے, یا عدالت کے سامنے پریزنٹ ہی نہیں ہوا, اس نے بیل کی اپلیکیشن جمع کر دی ہے, تو ایسے شخص کو ضمانت نہیں دی جائے گی. یا ایک شخص کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا, یعنی FIR نہیں ہوا. ابھی مجھے مثال کے طور پر مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف کوئی FIR ہونے والی ہے اور اس سے پہلے ہی میں عدالت میں جا کے اپلیکیشن دے دوں کہ مجھے اس کیس میں ضمانت دی جائے, تو اب میرے خلاف کوئی کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا, تو عدالت مجھے کیسے ضمانت پہ ریلیز کر سکتی ہے؟ تو یہاں پہ پابندی لگائی گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ جب عدالت بیل دیتی ہیں, اس میں یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے کہ جب عدالت جو ہے وہ کسی ملزم کو ریلیز کرتی ہیں بیل پہ, تو اس ضمانت کے اس آرڈر میں باقاعدہ ڈائریکشنز دیا جاتا ہے اور اس میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ اس ملزم کو کون سے جرم میں جو ہے اس کو کن گراؤنڈ کے اوپر ریلیز کیا جا رہا ہے. سیکشن 499 بانڈ آف ایکیوزڈ اینڈ شیورٹی. اب ملزم کا جو مچلکہ ہے یا اس کے جو ضمانتی ہیں اس کے حوالے سے 499 ہمیں بتاتا ہے. سب سیکشن 1 یہاں پہ کہتے ہیں کہ بیفور اینی پرسن از ریلیزڈ آن بیل, کہ جب بھی کسی پرسن کو بیل پہ ریلیز کیا جائے گا تو ریلیز کرنے سے پہلے, اور از ریلیزڈ آن ہز اون بانڈ, یا اس کو اپنے ذاتی مچلکہ پہ جب اس کو ریلیز کیا جائے گا تو a bond for such sum of money as the police officer or court as the case may be thinks sufficient. تو جو مچلکہ ہوتا ہے اس میں جو جتنے پیسوں کا ذکر ہوتا ہے, جو پولیس آفیسر یا کورٹ نے اسے کہا ہے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, thinks sufficient shall be executed by such person. تو یہ جو پرسن ہے جس کو ریلیز کیا جا رہا ہے تو یہ ایگزیکیوٹ کرے گا اس مچلکے کو, یعنی جمع کرے گا. اینڈ وین ہی از ریلیزڈ آن بیل, اور جب
اس پرسن کو بیل پہ ریلیز کیا جائے گا بائی ون اور مور سفیشینٹ شیورٹیز، ایک یا ایک سے زیادہ ضمانتیوں کے ساتھ جب اس کو ریلیز کیا جائے گا، کنڈیشن تو اس شرط پہ ریلیز کیا جائے گا دیٹ سچ پرسن، یعنی یہ جو ملزم ہے، شیل اٹینڈ ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس مینشن ان دا بانڈ، تو یہ جو مچلکا ہوتا ہے اس میں جو ٹائم اور پلیس مینشن کیا ہوتا ہے، تو اس شرط پہ اس کو ریلیز کیا جائے گا کہ یہ یہاں پہ حاضر ہوتا رہے گا، پیش ہوتا رہے گا، اینڈ شیل کنٹینیو سو ٹو اٹینڈ، اور اس وقت تک یہ پیش ہوتا رہے گا انٹل ادروائز ڈائریکٹڈ بائی دا پولیس آفیسر اور کورٹ، جب تک کہ پولیس آفیسر یعنی جو ایس ایچ او ہے یا عدالت اس کو ڈائریکشنز کوئی اور نہیں دیتی۔ یعنی کہ سمپل سی بات اس میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی کسی ملزم کو ریلیز کیا جاتا ہے تو کیا کرتی کہ عدالت جو ہے اس ملزم کو جیل کی کسٹڈی سے نکال کے اس ضمانتیوں کے حوالے کر دیتی ہے کچھ پیسوں کے عوض، جو بانڈ میں جو پیسوں کا ذکر ہوتا ہے، جو سم آف منی کا ذکر کیا ہوتا ہے، کہ جب بھی عدالت کو اس ملزم کی ضرورت ہوگی تو یہ یہاں پہ پیش ہوتا رہے گا، اگر یہ پیش نہیں ہوا تو جو ضمانتی ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے۔ سب سیکشن 2، if the case so requires the bond shall also bind the person released on bail to appear when called upon at the high court, court of session or other court to answer the charge۔ تو سب سیکشن 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ضمانتی جو ہیں، جو شورٹیز ہیں، وہ تو ہیں ہی باؤنڈ، لیکن جس پرسن کو ریلیز کیا گیا یہ شخص بھی بائنڈ ہے، یہ باؤنڈ ہے اس بات کا کہ جب بھی ہائی کورٹ، کورٹ آف سیشن یا کوئی بھی عدالت اس کو طلب کریں گی تو اس نے حاضر ہونا ہوگا۔ یہاں پہ سیکشن آ جاتا ہے سیکشن 500، ڈسچارج فرام کسٹڈی۔ سب سیکشن 1 کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں اس کو کب ڈسچارج کیا جائے گا؟ ایز سون ایز دا بانڈ ہیز بین ایگزیکیوٹڈ، جیسے ہی یہ ملزم جو ہے یہ مچلکا ایگزیکیوٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ضمانت نامے جمع کر لیتا ہے، دا پرسن فار whose appearance it has been executed، اور جس پرسن کی اپیئرنس کے لیے ایگزیکیوٹ کیے گئے ہیں shall be released، تو اس ملزم کو چھوڑ دیا جائے گا، ریلیز کر دیا جائے گا ضمانت پہ۔ اینڈ وین ہی از ان دا جیل، اگر یہ ملزم جو ہے یہ جیل میں ہے جا کے اور اس کی ضمانت ہو گئی ہے، دا کورٹ ایڈمٹنگ ہم ٹو بیل شیل ایشو این آرڈر آف ریلیز، تو ملزم جیل میں ہے اور ضمانت ہو گئی ہے تو اس کی بہاف پہ جو پرسن ایکٹ کر رہا ہے وہ اس کے ضمانت نامے جمع کرے گا عدالت میں، اور عدالت جو ہے وہ ایک آرڈر ایشو کریں گی جس کو کہتے ہیں آرڈر آف ریلیز۔ ہم اس کو عام الفاظ میں اپنا رہائی کا آرڈر کہتے ہیں کہ رہائی جیل چلی گئی ہے، یعنی کہ آرڈر چلا گیا جیل میں۔ اب وہاں پہ جو جیل کا انچارج ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹو دا آفیسر انچارج آف دا جیل اینڈ سچ آفیسر آن ریسپٹ آف دا آرڈر شیل ریلیز ہم، تو جیل انچارج کے پاس یہ رہائی کا آرڈر جب جاتا ہے تو وہ ایک ریسپٹ کے اوپر اس جو ملزم ہے اس کو ریلیز کر دیتی ہیں کہ عدالت سے اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور یہاں پہ جیلر کے پاس جو ہے وہ اس کا عدالت کا آرڈر آ گیا ہے، اور یہ جیل انچارج جو ہے ملزم کو ریلیز کر دیتی ہیں۔ سب سیکشن 2، nothing in this section section 496 section 497 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some matter other than that in respect of which the bond was executed۔ تو سب سیکشن 2 میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ملزم کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ایکیوزڈ ہیں اس کے خلاف 2-3-4 زیادہ کیسز درج ہیں، تو ایک کیس میں اگر اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کیسز میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے۔ جس کیس میں اس کی ضمانت ہوگی تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ریلیز ہو گیا، لیکن اس کے خلاف ایک اور کیس بھی درج ہے، اس میں بھی یہ جیل میں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک کیس میں ضمانت ہو گئی تو سب میں یہ یہاں پہ ضمانت کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، ہر ایک کیس میں الگ الگ سے اس نے ضمانت لینی ہوگی عدالت سے۔ سیکشن 501، پاور ٹو آرڈر سفیشینٹ بیل وین دیٹ فرسٹ ٹیکن از انسفیشینٹ۔ اب یہاں پہ جو مچل کے جمع کرائے گئے ہیں وہ اگر انسفیشینٹ ہوتے ہیں اور عدالت کو لگتا ہے کہ یہ انسفیشینٹ شورٹیز کے اوپر، یہ بانڈ کے اوپر ہم نے اس کو ریلیز کر دیا ہے، تو عدالت کے پاس یہ پاور ہے کہ ان انسفیشینٹ شورٹیز کو کینسل کر دیتی ہیں اور یہاں پہ دوبارہ سفیشینٹ جو شورٹیز ہیں وہ جمع کرانے کا آرڈر دے سکتی ہیں۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اف تھرو مسٹیک، فراڈ اور ادروائز، یعنی کسی بھی مسٹیک کی وجہ سے یا فراڈ یا کسی بھی طریقے سے انسفیشینٹ شورٹیز ہیو بین ایکسیپٹڈ، عدالت نے کیا کیا کہ انسفیشینٹ شورٹیز کو ایکسیپٹ کر لیا، یعنی کہ مثال کے طور پر میں ملزم ہوں، میری ضمانت ہو گئی ہے، میں 2 شورٹیز لے کے آ گیا، لیکن وہ شورٹیز ایسے ہیں کہ یہ تو اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں یا ان کے خلاف خود جو ہے کوئی کیس درج ہے،
عدالت نے بائی مسٹیک یا فراڈ کے ذریعے یہ ایکسیپٹ کر لیا یہ انسفیشینٹ شیورٹیز ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اف دے آفٹر ورڈ بیکم انسفیشینٹ، یا یہ بعد میں انسفیشینٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے سفیشینٹ تھے بعد میں انسفیشینٹ ہو گئے. دا کورٹ میں ایشو اے وارنٹ آف اریسٹ، پھر عدالت یہاں پہ اریسٹ وارنٹ ایشو کریں گی اور اس اریسٹ وارنٹ میں ڈائریکشنز دیں گی کہ دیٹ دا پرسن ریلیزڈ آن بیل، کہ جس شخص کو ضمانت پہ چھوڑا گیا ہے، بی براڈ بفور اٹ، اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے لایا جائے، اینڈ میں آرڈر ہم ٹو فائنڈ سفیشینٹ شیورٹیز، اور عدالت کو دوبارہ سے یہ آرڈر دے سکتی ہیں کہ تم سفیشینٹ شیورٹیز جو ہے وہ لے کے آؤ. اینڈ آن ہز فیلنگ سو ٹو ڈو، اور اگر وہ سفیشینٹ شیورٹی نہیں لے کے آتا، میں کمٹ ہم ٹو جیل، تو عدالت اس کو جیل بھیج دیں گی. مثال کے طور پر پھر سے یہاں پہ مثال سمجھے کہ عدالت نے مجھے ضمانت پہ ریلیز کر دیا، میں ضمانتی لے کے آ گیا، لیکن اس میں سے ایک ضمانتی جو ہے اس کے خلاف کوئی کیس درج ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہو گیا، یا وہ اس علاقے کا تھا ہی نہیں، انسفیشینٹ تھا، اور عدالت کو بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے تو انسفیشینٹ شیورٹیز کے اوپر ملزم کو چھوڑا ہے، تو پھر کیا کریں گے عدالت کہ اریسٹ وارنٹ میرے خلاف ایشو کریں گی، اور جب مجھے پکڑ کے لایا جائے گا عدالت کے سامنے تو عدالت مجھے کہیں گے کہ سفیشینٹ شیورٹیز جمع کرو. اگر میں سفیشینٹ شیورٹیز جمع نہیں کرتا تو مجھے جیل بھیج دیا جائے گا. سیکشن 502 ڈسچارج آف شیورٹیز، جو ضمانتی ہیں وہ کب ڈسچارج ہوں گے؟ مثال کے طور پر میں ضمانتی لے کے آیا ہوں، کسی ضمانتی کے ساتھ میری خار بار ہو جاتی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، وہ تو میرا ضمانتی ہے، وہ عدالت میں جائے گا فوراً اپلیکیشن دے گا کہ جی میں اس کا مزید ذمہ دار نہیں ہوں، تو عدالت یہاں پہ پھر مجھے اریسٹ کرے گی. یہ سارے طریقہ کار یہاں پہ اس سیکشن میں اسٹڈی کرتے ہیں. سب سیکشن 1 آل اور اینی شیورٹیز، تمام ضمانتی یا ان میں سے کوئی ایک، کوئی بھی. فار دا اٹینڈنس اینڈ اپیئرنس آف اے پرسن ریلیزڈ آن بیل may at and time apply to a magistrate to discharge the bond either wholly or so far as relates to the applicants. کہ تمام شیورٹیز یا ان میں سے کوئی ایک جو اس بات کے ضمانتی ہیں، ان میں ذمہ دار ہیں کہ جو جس ملزم کو ریلیز کیا گیا ہے اس کی اپیئرنس، اس کے اٹینڈنس کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، تو وہ کسی بھی ٹائم اپلیکیشن دے سکتے ہیں مجسٹریٹ کو اپنے ڈسچارج ہونے کے حوالے سے. جتنے بھی اپلیکنٹس ہیں، جتنے بھی شیورٹیز ہیں، ان وہ سب کے سب یا ان میں سے کوئی بھی ایک، وہ اگر ڈسچارج ہونا چاہتا ہے تو مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آن سچ اپلیکیشن بینگ میڈ، جب یہ اپلیکیشن دیا جائے گا مجسٹریٹ کو، دا مجسٹریٹ شیل ایشو ہز وارنٹ آف اریسٹ ڈائریکٹنگ دیٹ دا پرسن سو ریلیزڈ بی براڈ بفور ہم، تو مجسٹریٹ جو ہے اس اپلیکیشن کے اوپر اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا کہ جس پرسن کو ضمانت پہ ریلیز کیا گیا ہے اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے لایا جائے. سب سیکشن 3 آن دا اپیئرنس آف سچ پرسن، جب اس شخص کو اپیئر کیا جائے گا پرسونٹ ٹو دا وارنٹ، یعنی اریسٹ وارنٹ کے بعد اس کو پکڑ کے جب وہ عدالت کے سامنے حاضر ہوگا، پیش کیا جائے گا، اور آن ہز والنٹیئرلی سرنڈر، یا وہ خود آ جاتا ہے عدالت کے سامنے، دا مجسٹریٹ شیل ڈائریکٹ، تو مجسٹریٹ اس کو ڈائریکشن دے گا. دا بانڈ ٹو بی ڈسچارج either wholly or so far as relates to the applicant shall call upon such person to find other sufficient sureties and if he fails to do may commit him to jail. جب یہ پرسن اریسٹ کر کے لایا جائے گا یا یہ خود سرنڈر کر جاتا ہے عدالت کے سامنے تو مجسٹریٹ اس کو ڈائریکشن دے گا کہ ہم نے آپ کی شورٹیز کو ڈسچارج کر دیا ہے تو آپ سفیشینٹ شورٹیز اور لے کے آؤ، اگر نہیں لے کے آؤ گے تو آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.